अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जो कल हमने बात की थी एक स्टोरी के ऊपर, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने कुछ दावे किए, कुछ कस्में उठाई, उसके ऊपर मज़ीद क्लैरिफिकेशन आ रही हैं। उस वक्त की हुकूमत की और मौजूदा हुकूमत के कुछ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जी बाजवा साहब ने जो बात की वो ठीक नहीं है। क्या कहा, इसके ऊपर बात करेंगे। लाहौर के अंदर नाज़रीन आज एक बड़ा वाक़या हुआ, मेरी नज़र में बड़ा एक अहम वाक़या हुआ। वहाँ पे मरियम साहिबा पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के, वहाँ पे पासिंग आउट परेड थी ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स की, और जब ये पासिंग आउट परेड हुई वहाँ पे मरियम साहिबा गई, उन्होंने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। अब सुबह से लेके जब से ये वहाँ पे तकरीब हुई है, अगर प्रोड्यूसर साहब वो हमें विजुअल्स भी दिखा सके, ये सारे पासिंग आउट परेड देख रहे हैं, वो गाड़ी के ऊपर बैठी हैं, हाथ में उनके बिल्कुल उन्होंने स्टिक पकड़ी हुई है, वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज से वो सलूट भी करती हैं, उनको करते दिखाया गया। उसके बाद वहाँ पे जो पुलिस ये देख रहे हैं, जो ख़वातीन पास आउट हुई हैं उनके साथ वो गुल मिल भी गई, और बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने सारे का सारा ये जो वहाँ पे मामला था उसको, ये जो तकरीब हुई वो बड़े अच्छे अंदाज से उसको निभाया। इसके ऊपर अब बहस शुरू हो गई है कि उन्होंने यूनिफॉर्म क्यों पहना हुआ, इसके ऊपर भी बात करेंगे, और ख़ास तौर पर हसन यूब से राय जानेंगे कि क्या वजह बन रही है, क्यों लोग इतने जेलस हो रहे हैं, मतलब चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पार्टी की और बड़े सूबे को इतने ज़बरदस्त अंदाज से चला रहे हैं, बाई इलेक्शन में जीते हैं। अच्छा नाज़रीन, इसके बाद जो गंदम की फसल का मामला है काफ़ी सीरियस होता जा रहा है। किसान बेचारा इंतज़ार में है कि कब घूमते वक्त जो है गंदम उनसे ख़रीदे, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कीमत हमें बताया जा रहा है कि कम होती जा रही है, लेकिन को कीमत कम करें या ज़्यादा करें, खुदा के वास्ते उनकी गंदम तो खरीदें। क्या हालात वाक़यात हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आज की हमारी टॉप स्टोरी नाज़रीन कल से जो है वो जुड़ी हुई है। आपको याद होगा कल एक वहाँ पे इवेंट था कराची के अंदर, वहाँ पे जो ताजरान थे, बिजनेसमैन थे, उनसे मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, और वहाँ पे मशवरा दिया गया कि जनाब आला हमें मुल्क के अंदर जो है माहौल को बेहतर करना है, मुज़ाकरात करने चाहिए तमाम पार्टीज़ के साथ। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जो बात करने की बात है, ये बातों तक ही रहेगी या इसके ऊपर कोई अमली इक़दाम भी उठाएगा। अभी तक मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, जो इस वक्त कुछ अपोजिशन में बैठी हुई हैं, ज़्यादातर हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, उन्होंने ये मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा करने के हवाले से क्या तजावीज़ पेश की हैं, वो आपके सामने रखते हैं। आज भी इस कज़िये को हल करने वाले जो है बड़े तीन फरीक ही हैं। वो मियाँ नवाज शरीफ है, आसिफ जरदारी साहब हैं, वो इमरान खान साहब है। ये तीन हकीकतें हैं, ये आपस में बैठे तो ये मुल्क इस बहरान से क्या मियाँ नवाज शरीफ इन तीन हकीकतों को तस्लीम करेगा? मियाँ नवाज शरीफ बैठने को तैयार होगा। बानी के रिहाई का कोई तरीकाकार जो है वो फिर बैठ के निकाल लेते हैं। बातचीत तो आपस में जो है वो गैर मशरूत होनी चाहिए। हमें अपने जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम इकट्ठे हो जाएं। तो ये चीजें सारी बैठ के हल करने वाली हैं, उसके लिए एक जामे हिकमत अमली की जरूरत है। फिर हमें मेरे ख्याल में रवैये भी तब्दील करने हैं सबको, और उसके लिए बैठे काम करें। सियासत में हमेशा मसले का हल डायलॉग के जरिए होता है। पीपल्स पार्टी सब जमातों से और सब इदारों से बात कर सकती है। आसिफ अली जरदारी साहब को जब ये मैंडेट मिलेगा, ये 5 दिन में खत्म हो जाएगा। तो आइए गुफ्तगू कीजिए। जमात इस्लामी ये पेशकश करती है सबको कि हम उस डायलॉग का एहतमाम करें। और ख़ास तौर पर हाफिज नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के नए अमीर आज लाहौर में तकरीब से वो खिताब कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी ये जो बड़ा है मुज़ाकरात का उठाने के लिए तैयार है। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक पोलिटिकल पार्टी है, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ज़ाहिर है उनके कोई कंसर्न हैं। कल जब ये बहस शुरू हुई, आरिफ हबीब साहब ने कल सवाल किया शहबाज शरीफ साहब से, उसके बाद रात वो मुख्तलिफ टेलीविजन के प्रोग्राम्स के अंदर गए, उनसे पूछा गया जनाब आला जो पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है एक एस्टैब्लिशमेंट का भी किरदार है, तो क्या आपने तमाम अतराफ में ये सजेशन दी थी? उनसे जब ये सवाल पूछा गया, उनका जवाब क्या था, आपके सामने रखते हैं। आपने ये आपने सिफारिश आप कह रहे हैं आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी दी थी, तो उनका क्या रद्द अमल था? नहीं, हमने उस वक्त जब शुरू में मिले थे तो उस वक्त कहा था कि ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो बिजनेसमैन नहीं समझते कि ये हमारे बिजनेसेस के लिए जो है अच्छा है। ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है, तो उनका ये ख्याल था कि नहीं, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस तो एक तरफ है, एक ही सिर्फ अलग है ना। अब जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नुक्ता नज़र है, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब ने इस हवाले से क्या गुजारिशात की हैं कि अगर मुज़ाकरात होने हैं तो उसके लिए आपको माहौल के अंदर बेहतरी करनी है,
اور مذاکرات کی ماحول کی بہتری کے لیے ظاہر ہے سب سے پہلے جو اختیار ہے وہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ حکومت وقت کے پاس ہوتا ہے. کیا فرمایا انہوں نے، سنیے. میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ راستہ مذاکرات سے نکلے گا اور پولیٹیکل فورسز کو بالآخر ایک دوسرے کو برداشت کر کے بیٹھنا پڑے گا. اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے اور پہل ہمیشہ حکومت کرتی ہے. بے شک ناظرین، پہل ہمیشہ حکومت ہی کرتی ہے. شیخ افضل مروت صاحب، آپ کو پتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے نئے لیڈر ابھرے ہیں. آج کل جو ہے میرے خیال میں آدھا میڈیا تو وہی کنزیوم کر لیتے ہیں، ان کے حوالے جو وہ بیانات دیتے ہیں مختلف ایشوز کے اوپر وہ اپنی لب کشائی کرتے ہیں. تو مروت صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ. باہر نکلے، ایک تو انہوں نے وہاں پہ میڈیا کو یہ بتایا کہ جی بانی پی ٹی آئی نے جو میں نے بیان دیا تھا سعودی عربیہ کے حوالے سے میری شدید الفاظ کے اندر سرزنش کی ہے، انہوں نے یہ خود ہی انہوں نے بتایا تھا. لیکن جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ کافی زیادہ آج کل ظاہر ہے میڈیا کے اندر بات ہو رہی ہے، پارلیمان کے اندر بات ہو رہی ہے کہ حکومت وقت جو ہے اور جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ملک کے اندر سیاسی استحکام چاہتے ہیں، مفاہمت چاہتے ہیں. تو آپ نے کیا بانی پی ٹی آئی سے بات کی کہ وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں، کس انداز سے یہ مفاہمت کا جو عمل ہے اگر شروع ہونا ہے تو کیا ہوگا، کیا شرائط ہیں ان کے ذہن میں؟ تو مروت صاحب نے بھی اس سوال کا جواب دیا. خان صاحب نے ببانگ دہل کہا کہ کوئی ڈیل نہیں، کوئی مفاہمت نہیں. بہت ہی واضح واشگاف پیغام دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نہ کہ صرف کوئی مفاہمت، کسی قسم کی مفاہمت کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے جب تک ہمارے پولیٹیکل پریزنرز اندر ہیں. چودھری غلام حسین صاحب، ظاہر ہے ایک بڑا ایشو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان کے جو خاص طور پر ان کی خواتین پریزنرز ہیں اس کے اوپر میں نے مختلف لیڈران کو بات کرتے ہوئے سنا ہے. لیکن سب سے اہم ایشو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا ہے وہ ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا. آج نعیم الرحمان صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے لاہور کے اندر، وہ بھی فارم 47 45 کی بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوتی، حکومت وقت اس ایشو کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم نہیں بات کرنے کے لیے تیار. اور بانی پی ٹی آئی کا پیغام بھی انہوں نے سنا دیا. تو پھر معاملات کس طرح بہتری کی طرف جائیں گے؟ پھر تو پہلے اس کا مطلب ہے لڑائی جاری و ساری رہے گی اور پاکستانی عوام جو ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام پیدا ہو، معیشت آگے بڑھے، تو ان کے حالات میں بھی بہتری آئے. نہیں خاور گورنمنٹ صاحب، آپ کی خواہش جو ہے کہ ملک میں معاذرائی نہ ہو، مصالحت کا ماحول بنے اور ملک جو ہے آئین اور قانون کے تحت اسمبلیاں بن گئی ہیں، حکومتیں بن گئی ہیں، اپوزیشن آ گئی، سارے آ گئے، تو کنٹری شوڈ موو فارورڈ. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. خواہشات دے گھوڑے تو نہیں ہے نا، ورنہ سارے وہ گھوڑے سے سوار ہوں. بات یہ ہے کہ جو مطالبات ہیں پی ٹی آئی کے، یہ 15 منٹ کا بھی کام نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ نہیں ہے کہ یعنی ان کو حل کرنا ہو. لیکن آپ جب ہر آئے دن محاذرائی کو دعوت دیں گے اور الٹا سیدھا پروپیگنڈا جو ہے اس کو انلیش کریں گے تو وہ جس کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو پھر وہ وہی ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے 2 سال سے. اور میں نے بڑی دفعہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو محفوظ رکھے، یہاں کے عوام کی روٹی روزگار کا بندوبست ضروری ہے اور ہر بندہ جو ہے اس کو آئین اور قانون کے تحت ڈیل کیا جائے اور اس کو یعنی یقین ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو میرے لیے داد فریاد کا رستہ کھلا ہے اور باقی تو فیل ہو گئے ہیں. لیکن عدالتیں ہی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے تو شاید کچھ کام آگے بڑھے. لیکن ابھی کسی کو کوئی یقین نہیں ہے، اسی لیے لوگ باغم باغ ملک سے باہر جا رہے ہیں اور جو باہر ہے وہ پاکستان کے طرف بے یقینی سے دیکھتے ہیں. اسی وجہ سے پاکستان بہت سارے گمبھیر قسم کے معاشی مسائل کے اندر یعنی گر گیا ہے. اس سے نکلنے کے لیے ایک ہی راستہ جو آپ نے سجیسٹ کیا ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملات حل کیے جائے اور کھلے دل سے بات چیت کی جائے. اگر میں غلط ہوں تو اپنی غلطی مان کے پیچھے ہٹ جاؤں. لیکن اب یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے، وہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہی غلط ہے اور دوسرے کہتے ہیں ہمیں تو مینڈیٹ مل گیا جی، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں. تو دیر از اے بگ گیپ. اس کو کس طرح بریج کرنا ہے یہ عدالتیں ہی کر سکتی ہیں اور کوئی کسی کا بس کا روگ نہیں ہے. اور یعنی وہ ہمارے دوست جو ہیں اللہ ان کی عمر زیادہ کرے، لیکن جب یہ کہتے ہیں جی وہ آئینی ادارہ ہے، وہ آئینی ادارے نے تو مایوس کیا ہے قدم قدم پر.
ہر روز پارٹی بن جاتے ہیں، ہر روز پارٹی بن جاتے ہیں۔ ایک دن تو انہوں نے یہ بھی بیان دے دیا کہ یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی لڑائی ختم بھی کر دیں گے تو میں ہی کافی ہوں پی ٹی آئی سے ڈیل کرنے کے لیے۔ اللہ کا یہ کنہوں نے فرمایا تھا چوہدری صاحب، کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ چیف الیکشن کمیشنر۔ اچھا آپ کے دوست چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے کہاں فرمایا میں نے تو چلے وہ بتا رہے ہیں تو قانونی نہ پتہ لگا انہوں میں دس لینا چوہدری صاحب، فکر نہ کرو، میں مزید معلومات چاہ رہا ہوں نا آپ سے۔ بالکل چوہدری صاحب سے لیتے ہیں مزید جو ہے معلومات۔ آپ کے پاس انفارمیشن تھی کہ جناب اعلیٰ کوئی جو ہے کسی بھی طرح کی کوئی جو آفر نہیں کی جا رہی، کوئی ڈائلاگ، کوئی جو ہے اس حوالے سے کہ جناب اعلیٰ آئیں بیٹھے ہیں، بات چیت کا سلسلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ جو بیانات آپ نے سارے سنے ہیں، ساری حکومت کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مل بیٹھنا چاہیے، اب لوگ بھی سجیسٹ کر رہے ہیں۔ وہ بانی چیئرمین کے ساتھ جا کے بیٹھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہی ہے۔ تو بانی پی ٹی آئی کو آپ سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے؟ لوگ نہیں، میں ان کو سٹیک ہولڈر میں نہیں سمجھوں گا، جس کو جو حکومت سٹیک ہولڈر سمجھتی ہے وہ تو سٹیک ہولڈرز وہ لوگ ہیں جو کہ اس ٹائم پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، جو کہ عہدوں کے اوپر موجود ہیں، جس میں علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، جس میں عمر ایوب صاحب ہیں، جس میں گور خان صاحب ہیں۔ مطلب نواز شریف صاحب کو بھی سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے؟ جی وہ پارلیمنٹرین ہے، جی نواز شریف صاحب سٹیک ہولڈر ہیں، ہی از اے ممبر آف پارلیمنٹ، لیکن بانی چیئرمین تحریک انصاف وہ ممبر آف پارلیمنٹ نہیں ہے، اس لیے وہ سٹیک ہولڈر بھی نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا اڈیالہ جیل میں رہنا حکومت کے فائدے میں یا نقصان میں، یہ بات تو بعد کی بات ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ جو آج بڑے جو ہے وہ لیڈرز بنے ہوئے ہیں، قائدین بنے ہوئے ہیں، جن کا قد آج کل بہت اونچا ہوا ہے، ان کا قد بہت چھوٹا ہو جائے گا، بہت بونا ہو جائے گا اگر بانی چیئرمین باہر آ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ تھوڑا ان لوگوں کے مفاد میں اس کو ایکسپلین کیجئے گا ذرا، جی مطلب بہت سے لوگ ہیں پارٹی والے نہیں پارٹی کے اندر، پارٹی اپنی نہیں جانتی کہ جی وہ پارٹی کے اندر بہت سے لوگ ہیں۔ اب انہوں نے بیسکلی جو میری اطلاعات بھی ہیں، میرے سورسز ود ان پی ٹی آئی بتا رہے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ نیو کمرز ابھی آئے ہیں، جن کو پیراشوٹرز کا نام دیا گیا ہے، ان سے بہت پرانے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کر رہے۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہارا ہوا ہے وہ کنیکٹ ہے آج بھی بانی چیئرمین کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ۔ وہ کہے گا جی کہ یہ بانی چیئرمین تحریک انصاف باہر نکلے گا تو پھر ہم اگلی بات کریں گے۔ لیکن جو لوگ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر آ چکے ہیں، جو عہدوں کے اوپر آ چکے ہیں، ابھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی یا دیگر سٹینڈنگ کمیٹیز کی چیئرمین شپ ان کو مل جائے گی، تو میری نگاہ میں وہی لوگ اسمبلیوں کی پورے کرنے کے ضامن ہوں گے۔ وہی لوگ، میں آپ کی بات نہیں بول رہا تھا نا، وہی لوگ یہ جو لوگ جنہوں کے میں نام لے رہا ہوں، جو پارلیمنٹرین بن چکے ہیں، جو کہ ابھی عہدے ان کو ملیں گے، سٹینڈنگ کمیٹیز کے ممبرز ہوں گے یا چیئرمینز ہوں گے، یا وہ دیگر ان کو عہدے ملے ہیں، جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے یا کوئی چیف منسٹر ہے، وہ لوگ ضامن ہیں ان اسمبلیوں کی مدت پوری کرنے کے۔ تو بانی پی ٹی آئی نے خراب اپنا انٹرسٹ کپلڈ ہے۔ بانی چیئرمین نے تو پچھلی مرتبہ اسمبلی میں موجود تھے، استعفے نہیں دینا چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا استعفے دو، باہر نکلو۔ بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ پنجاب حکومت بھی جو سسٹم لوگ تھے سسٹم کے اندر، وہ نہیں چاہتے تھے کہ استعفے دیں، لیکن بانی چیئرمین نے ان سے استعفے دلوائے، حکومت جو ختم کرائی۔ حکومت ڈیزالو کرنے کے بعد، پنجاب حکومت اور کیبی کی حکومت ڈیزالو کرنے کے بعد، سب سے زیادہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سفر کیا، تو یہ غلطیاں کرتے ہیں، اس لیے بانی چیئرمین کی بات جو ہے لوگ نہیں سنتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ نقوی صاحب ظاہر ہے سوال آپ نے سن لیا ہے، آپ ہمیشہ وے فارورڈ بتاتے ہیں، تو آپ سیدھے وے فارورڈ پہ آ جائیں، باقی سارے حقائق جو ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیے، جو کہ ہم نے آپ کو بتا بھی دیے۔ دیکھیں چھوٹا سا وے فارورڈ بتا دیتا ہوں، بہت چھوٹا سا، اور اگر آپ کہیں گے تو ثابت بھی کر دوں گا کیوں یہ بات کر رہا ہوں، کہ آپ بالکل مفاہمت کی بات کریں، افہام و تفہیم کی بات کریں، تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کر چلیں، تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں، لیکن کیا ریاست پہ حملہ کرنے والوں سے بات ہوگی؟ عمران خان صاحب، اب میرے سر مجھے چودھری صاحب پلیز، میں بھائی کچھ نہیں کہہ رہا آپ کو، سر مجھے بولنے تو سر نبی صاحب آپ کو روکتا کوئی نہیں ہے، جب میں روکوں گا میں آپ کو کراچی میں، اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ آواز کیونکہ آواز تھوڑی سی وہ ہوتی ہے، آواز تھوڑی سی وہ ہوتی ہے، سوری، تو اچھا میں جو بات کر رہا ہوں، عمران خان صاحب جب کراچی میں 2018 کے انتخابات سے پہلے جلسہ کرنے آئے تو انہوں نے اپنی تقریر میں پتہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جی 22 اگست 2016 کے ذمہ داروں سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ 22 اگست 2016 کو کیا ہوا تھا آپ کو پتہ ہے نا، وہ کراچی میں ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کے بعد ایک تقریر ہوئی تھی، اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ تو عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی اس الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ سب سے بات ہو سکتی ہے، 22 اگست 2016 پہ جو لوگ ریاست پہ حملہ آور ہوئے تھے ان سے بات نہیں ہو سکتی، تو بات سب سے ہو سکتی ہے۔
جو لوگ 9 مئی 2023 کو ریاست پہ حملہ آور ہوئے ان کو سزا ملنا چاہیے. یہ ریاست کی بقا کی بات ہے, یہ ریاست کے استحکام کی بات ہے, اور یہ ریاست میں میں یہاں پہ دیکھیں حفاظت کی بات. بالکل آپ کی بات درست ہے, آگے آپ کا پوائنٹ آف ویو, لیکن دیکھیں کچھ حقائق ہے نا جو فیکٹس ہیں اس کے اوپر میرے خیال میں فیکٹس شوڈ اسٹے ایز فیکٹس. جو آپ نے بات وہ ذکر کیا وہ 22 اگست 2020 وہ جو ایم کیو ایم کے حوالے سے دیکھیں 2016 سوری, اس کے اوپر ایک فیصلہ آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, سندھ ہائی کورٹ کا, اور واضح طور پر جی نہیں سر میں ارد تو سن لیں سر, فیصلہ آ گیا نا عدالت کی طرف سے. تو عدالت جو ہے وہ یہ کہتی ہے, اور پاکستان کا آئین جو ہے, قانون یہ کہتا ہے انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. تو کوئی بھی شخص اگر شامل ہے 9 مئی کے واقعات کے اندر, وہ ہر بندہ کنڈم کرتا ہے, جن کا آپ ذکر کرتے ہیں وہ خود بھی کنڈم کرتے ہیں. تو عدالتیں جب تک کسی بھی بندے کو, وہ کوئی بھی ہو, وہ اے بی سی ڈی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تعلق ہے, لہٰذا میں آپ حسن ایوب صاحب کسی کو جو ہے مجرم نہیں بنا سکتے. وہ ابھی تک ایکیوزڈ ہیں, وہ کوئی بھی ہو رہا ہے, وہ کوئی اکامن ہو چکی ہے, سزا ہو چکی ہے گجران والا یار, وہ میں جو ثابت سن تو لیں, ہو جائیں گے میں کروں گا جب مجرم ثابت, جب اللہ کرے جو مجرم ہے ایکچولی جنہوں نے کیا ہے وہ اللہ کرے مجرم ثابت ہوں. جی جی اللہ کرے, میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کرے وہ مجرم ثابت ہوں. سو لیٹ ریاست کو, یہ ہمیں دعا بالکل کرتے رہے, لیکن ریاست ہے, عدالتیں موجود ہیں, مطلب میں اور آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے, نہیں چونکہ انہوں نے کر دیا ہے, وہ بندہ اس میں شامل تھا تو اس کو بالکل فیصلہ نہیں کیا. ہم جو بات کر رہے تھے ابھی آپ نے سارے لوگوں کے بیانات ہی سنوائے نا, کسی کا کوئی فیصلہ نہیں سنوایا, کسی نے عدالت کے فیصلے کی بنیاد پہ بات نہیں کی, کسی نے, وہ سب لوگوں کے موقف تھے نا. ہم ایک موقف دے رہے ہیں بہت سادہ سا, بہت آپ کی رائے سامنے آ گئی, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بالکل وہ کوئی بھی ہو, نقوی صاحب وہ آپ ہوں, میں ہوں, کرائم سین پہ کم از کم جن کی ویڈیوز موجود ہیں, سن تو لینا, کرائم کے سین کے اوپر ایک ویڈیو میں اگر آپ موجود ہوں تو کیا میں اور آپ اس کے اندر ملزم ثابت ہو جائیں گے؟ یہ ایسا نہیں ہوتا, عدالتوں کے اندر ٹرائل ہونے دیں. اب آپ کو پتا ہے آصف علی زرداری صاحب 12 سال ان کو جیل میں رکھا گیا, بعد میں عدالتوں نے کہا کہ وہ اتنا ہی ہے, تو 12 سال کی کون ذمہ دار ہے؟ آپ کو پتا ہے نا کہ محترم نواز 12 سال جو جیل میں رکھا گیا ان کو کتنا آئسولیشن میں رکھا گیا. شریف صاحب, آپ کو پتا نواز شریف صاحب کو وہ جو آپ کو پتا تیارہ ہائی جیکنگ کیس کے اندر ان کو کیا سزا ملی تھی, اس کے بعد جو بھی ہوا, تو لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. چودھری غلام حسین صاحب یہ تو واضح طور پر آپ نے سن لی رائے کہ نہیں جناب اعلیٰ ان کے ساتھ تو بات نہیں کرنی. تو ملک کے اندر اگر ایک پارٹی ہے, دیکھیں پیپلز پارٹی ہے, محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے بغیر وہاں پہ فیصلہ سازی کوئی نہیں ہوتی. جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون ہے, روزانہ کی بنیاد پہ کیا 24 گھنٹے ہمیں حسن ایوب یہ بتاتا ہے کہ پارٹی نواز شریف کی ہے, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو نواز شریف صاحب سوچیں گے سمجھیں گے وہ پارٹی کو اس طرح چلائیں گے. اب میں اور آپ یا کوئی بھی بھانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کا جو ان کے چیئرمین ہے, ان کے ساتھ اختلاف ہیں, ان کے جو بھی کوڈ آف کنڈکٹ سے, جو پی ٹی آئی تو بھی بھانی پی ٹی آئی کی ہے, فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے. فین کلب ہے عمران خان صاحب کو دوسرا نہیں ہے. نہیں, اب آپ ہی جیوری, آپ ہی جج, آپ ہی وکیل, آپ ہی استغاثہ, وہ دشمن کے وہ دشمن ہیں, وہ ملک کا یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے, تو جا کے پھر آپ جا کے حبیب صاحب جو ہیں بہت بڑے پاکستان میں بہت بڑا کاروباری نام ہے, انہوں نے کل وزیر اعظم پاکستان کے اس میں اجتماع میں بات کی ہے, کوئی یہاں آپ کو آ کے کان میں تو کچھ نہیں کہا, تو اسی وقت وزیر اعظم کہتے ہیں جی نہیں جی ہم نے تو کوئی بات نہیں کرنی. اس طرح نہ کرے. ہم میرا خیال ہے کہ ملک کو اگر آگے جانا ہے تو آپ کو ریالٹیز کو تسلیم کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کو بہت بڑی عوامی جو ہے نا وہ شکست ہوئی ہے 8 فروری کو, وہ اب ہضم آپ نے کرنی نہیں ہے قیامت تک, کیونکہ آپ کا وجود ختم ہو گیا ہر جگہ. 21 اپریل کو بھی شکست ہوئی تھی چودھری صاحب, وہ بھی بہت بدترین شکست ہوئی ہے. 21 اپریل کو کیا ہوا, ساری دنیا نے دیکھ لی ہے, ساری دنیا نے دیکھ لی, ہار گئی ہیں وہ. آپ ان کو جتنا بتا رہے ہیں, ان کی جناب 140 سیٹیں آپ کہتے ہیں جی کہ 8 فروری کو نکلی ہیں, سیٹیں 90 بھی نہیں پوری. 8 فروری کو ووٹر نہیں نکلے, اسے ڈبل نکالے جا رہے ہیں. کیسی بات کر رہے ہیں, ہار چکی ہے جماعت, اور آپ اس کو کہتے ہیں وہ جیتے گی. آپ کے کہنے سے جیت جائے گی, آپ کے کہنے سے جیت جائے گی, وہ جیت گئے ہیں. یہ جو ممبر آف نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی بنے ہیں, اس سے پتہ لگے رد و شمار آپ کے سامنے ہے. آپ کہتے ہیں وہ جیتے گئے, بدترین شکست ہو گئی ہے. یعنی مقصد باتیں کر رہے ہیں, اس سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. پہلے بھی آپ کو ذلت امیز یعنی شکست ہوئی ہے, آئندہ بھی آپ کو یہی آپ ہی کہہ رہے ہیں نا. اچھا عداد و شمار اور کہہ رہے ہیں, نہیں عداد و شمار ان کے جو عداد و شمار اور کچھ کہہ رہے ہیں, ان کے جو
नकवी साहब आपको इस पे कमेंट करना चाह रहे हैं? एक मिनट, हाँ, मैं एक वीडियो रिस्पेक्ट तमाम दोस्तों से एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, खासतौर पे चौधरी साहब से। जी जी, कि देखें, अब बात होती है कि इस इंतखाबात में धांधली हुई, और ये बात मेरी बड़ी गौर से सुनिएगा, मैं बहुत जरूरी बिल्कुल बात, सर, हम गौर नहीं करते, हमने आप कहते हैं इंतखाबात, सर सुने तो सही, आप खुश होंगे, आप हुक्म करें, आपकी बात ही खत्म नहीं होती है। मैंने तो कहा सारा शो आप किया करें। नकी साहब कंटिन्यू करें, प्यार मोहब्बत में बात करते हैं। आप इजाजत है, आप बोल लिया करें, आप बात कंप्लीट किया करें नकी साहब, बात कंप्लीट किया करें। अच्छा, देखें, धांधली की बात होती है ना, धांधली की, इस असेंबली में धांधली की बात हो रही है ना। चलें अब आगे बढ़ जाते हैं। अब धांधली का जो इल्जामात हैं उसके ऊपर फैसला आ गया, ठीक है। फैसला आने के बाद असेंबली खत्म हो गई और नए इलेक्शन अनाउंस हो गए नए इलेक्शन अनाउंस। अब दोबारा केयरटेकर सेटअप आ जाएगा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि ये केयरटेकर सेटअप लंबा नहीं चलेगा? यही तो पहले भी बात की जाती थी कि भाई 1 साल दे दो, इंतखाबात 1 साल बाद करा लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबात कराना पड़े। तो केयरटेकर जो लोग लेकर आना चाहते हैं, जरा सोचें, वो लंबा चलाना चाहते हैं। आप इसी असेंबली को चलाएं, टूटी फूटी कमजोर जितनी जमहूरियत है, जैसी टूटी फूटी जमहूरियत है, इसी को मजबूत करने की कोशिश करें। नहीं, मैं इसी पार्लियामेंट को मजबूत करने की कोशिश करें। देखिए नाज़रीन, आज पता नहीं प्रोड्यूसर साहब बोल रहे, अगर सुना सकते, 1 मिनट हसन अयूब, आज नईमुर रहमान साहब, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने लाहौर के अंदर जो पहला उनका खिताब मैं सुन रहा था, बहसी अमीर जमात इस्लामी, उन्हें बड़ा वाज़ेह अंदाज के अंदर एक चीज एक्सप्लेन की। वो क्या फार्म 45 की बात कर रहे हैं, फार्म 47 की बात कर रहे हैं, और जमात इस्लामी के हवाले से ये अक्रॉस द बोर्ड एक्सेप्टेड है कि वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिनके अंदर नज़्म व ज़ब्त है, जो पार्टी के नीचे से लोग जो कारकुनान हैं वो ऊपर आते हैं, एक प्रॉपर इलेक्शन होता है। पाकिस्तान की किसी और सियासी जमात के अंदर इस तरह का इलेक्शन नहीं होता। उनके जो ख्यालात हैं पाकिस्तान का जो मौजूदा सिस्टम है उसके हवाले से क्या उन्होंने आज गुजारिशात की हैं, वो प्लीज जरा सुनिएगा। मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM, इनको तो जाहिर है हम इसलिए तस्लीम कर ही नहीं सकते कि ये इलेक्शन की बुनियाद पर नहीं आए हैं, बल्कि फॉर्म 47 की बुनियाद पर, एक जाली किस्म की हुकूमत की बुनियाद पर मुसल्लत हुए हैं। जमहूरियत और आइन पर शक्कून मारने का निज़ाम ज्यादा देर चलेगा नहीं, और यकजहती के बगैर ये काम नहीं हो सकता। सबके लिए ये बेहतर है कि सब अपनी अपनी आईनी पोजीशन पर आ जाएं। पूरी कौम फंसी हुई है, आगे कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो आइए गुफ्तगू कीजिए। पाकिस्तान किसी तसादुम का मुतहम्मिल हो नहीं सकता। जमात इस्लामी ये पेशकश करती है सबको कि हम उस डायलॉग का एहतमाम करें कि जिसके नतीजे में सब लोग अपनी आईनी पोजीशन को इख्तियार करें और इससे आगे ना बढ़ें। अवाम को उनका हक दीजिए, इससे मुल्क जो है वो बहरानों से निकल जाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें, पाकिस्तान के अंदर हमेशा जब इंतखाबात होते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन उन गलतियों की वजह है कि आज हम मुआशी तौर पर कहां पे खड़े हैं, सियासी तौर पर जो तकसीम है हमारे मुल्क के अंदर। हमारे हमसाया मुल्क के अंदर इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन बड़ी लड़ाई होती है कैंपेन के दौरान, लेकिन जब इलेक्शन के नताइज अनाउंस होते हैं, हारने वाला जीतने वाले को मुबारक देता है, कहता है कि जी ठीक है 5 साल हुकूमत चलाएं जिस तरह भी आपने चलाना है। और हर जमहूरी मुल्क के अंदर ऐसा होता है। तो हमें ऐसा निज़ाम तय करना है, हमारे सियासतदानों का ऐसा निज़ाम तय करना है कि जहां पे जो अवाम की राय जिस पॉलिटिकल पार्टी या जिस पॉलिटिकल मिलती है उसके पास जब हुकूमत होगी तो पाकिस्तान के अंदर हर चीज के अंदर आप देखेंगे कि इस्तेहकाम आ जाएगा। ब्रेक की तरफ जाना, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो आज पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म पहना उसके ऊपर लोग क्यों इतने सीख पाए, क्यों लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। तफसील से बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। मरियम साहबा की स्टोरी पे जाने से पहले हसन अयूब साहब के लिए आपको पता है फार्म 47 जब 5 का जिक्र आता है तो उनके अंदर ना उनके जिस्म के अंदर जो बिजली दौड़ना शुरू हो जाती है। वो क्या फरमाना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं बेसिकली ये बात करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आप तमाम लोगों ने फरमाया कि जिस तरह आपने कहा कि अनलेस प्रूवन गिल्टी, जो 9 मई के एक्यूज हैं वो इनोसेंट हैं, तो चोइस साहब को भी खिदमत में ये गोश गुजार करना चाह रहा हूँ कि अनलेस इट्स प्रूवन इन इलेक्शन ट्रिब्यूनल तो जो विनर्स हैं वो बिल्कुल विनर्स हैं। आप उनको ये नहीं कह सकते कि वो हारे नहीं हैं। तो ये चीज भी प्रूव होनी है ना। म्यार एक है कानून का। अगर 9 मई वालों के लिए जो म्यार है, जिन्होंने रियासत पर हमला किया है, तो ये जो जीते हुए लोग हैं जिनको ये डिस्प्यूट कर रहे हैं, जिनकी जीत को पोल्यूट कर रहे हैं, तो उनको भी तो फिर मामला टेस्ट तो वही है ना जी, जहां से उन्होंने गुजरना है कोर्ट से, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से जो फैसला हो जाएगा सर बिल्कुल सही फरमा रहे नाज़रीन। ज़ाहिर है एक तरीकाकार है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। मरियम साहबा की नाज़रीन, ये पुलिस की पासिंग आउट परेड हुई लाहौर के अंदर, जो है चौहंग, वहां पे जो ट्रेनिंग सेंटर है, मरियम साहब चौंग जी वहां पे मरियम साहबा ज़ाहिर है चीफ गेस्ट थी
اور جب وہ پولیس کے یونیفارم میں وہاں پہ منظر عام پر آئیں، وہاں پہ پہنچیں، تو اس کے بعد سے سوشل میڈیا کے اوپر مختلف واٹس ایپ گروپس ہوں، اور ظاہر ہے آج کل نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا سیشن بھی جاری ساری ہے، یہ بحث وہاں تک بھی پہنچ گئی کہ مریم صاحبہ کو کیا پڑی کہ انہوں نے پولیس کا یونیفارم پہن لیا۔ میری رائے میں کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، ظاہر ہے خواتین کی پاسنگ آؤٹ، جو پولیس وومن کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی وہاں پہ گئی، اور انہوں نے تھوڑا اظہار یکجہتی دکھانے کے لیے وہاں پہ، اور ہم دیکھ رہے تو پھر ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ فوراً سے پہلے وہ مختلف تصاویر نکال لیتے ہیں۔ تو ایک تصویر پروڈیوسر صاحب کو دکھائیں کہ بڑے میاں صاحب محترم نواز شریف صاحب، وہ بھی اپنا جب چیف منسٹر تھے، جو صاحب میرے خیال میں چیف منسٹر ہی تھے پنجاب کے، تو انہوں نے بھی اس زمانے میں جو ہے یونیفارم پہنا تھا۔ یہ دیکھیں محترم نواز شریف صاحب وہ بھی یونیفارم پہنے ہوئے ہیں، وہ تو ماشاءاللہ کار جو ہوتے ہیں، ہاں انہوں نے جناب اعلیٰ وہ تو بوائے اسکاؤٹ ریڈ سکارف پولیس کا یونیفارم لگ رہا ہے، جو سب آگے پیچھے پولیس والے کھڑے ہیں، تو بوائے اسکاؤٹ بنا دیں۔ انہوں نے وہ میرے خیال میں کوئی اے ایس پی کے یا ڈی ایس پی کے رینک بھی لگایا ہوا، لیکن مریم صاحبہ نے جو ہے بغیر رینک کے یونیفارم پہنا۔ سو یہ واقعہ ہے پاکستان کے، اب سیاست کے اندر یہ واقعات بھی ہو رہے ہیں، اور یہ واقعہ پھر نیشنل اسمبلی پہنچ گیا۔ نیشنل اسمبلی میں جو لیڈر اپوزیشن ہے محترم ایوب صاحب، انہوں نے پھر اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ جناب اعلیٰ یہ کیا ہو گیا۔ پنجاب میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں سر، آپ کو یاد ہوگا، چھوٹے چھوٹے، ان کا وہ مطلب ان کی خواہش ہوتی ہے تو وہ کوئی ایئر فورس یونیفارم میں، کوئی فوجی یونیفارم میں، آج ماشاءاللہ وہ پولیس یونیفارم میں آ گئے جناب پریڈ لینے کے لیے۔ چیف منسٹر صاحب سر یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں ہمارا؟ ہم لوگ کیا مذاق بنا رہے ہیں یہاں پہ؟ دنیا میں کس طرح دیکھ رہی ہے؟ نہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ، نہ انفلیشن پہ بات، نہ پریزیڈنشل ایڈریس پہ بات، نہ کسی اور چیز۔ اس کے بعد ناظرین یہ خبر پاکستان کے اندر نہیں رہی، یہ خبر پھر اڑتی اڑتی 7 سمندر پار پر چلے گی برطانیہ میں بی بی سی، ظاہر پوری دنیا کا ایک مستند ادارہ ہے خبروں کے حوالے سے، انہوں نے خبر کر دی۔ یہ خبر سنیں، انہوں نے ایک انتہائی معصومانہ جو ہے وہ سوال کر دیا کہ مریم نواز اور پنجاب پولیس کی وردی کیا وزیر اعلیٰ بہاول نگر کے تھانے کا دورہ بھی کریں گے؟ آپ کو یاد ہوگا حالیہ ایک افسوسناک واقعہ جو ہوا ہے وہاں پہ پنجاب پولیس کے ساتھ بہاولپور میں، یہ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے طنز کر دی، ہلکی سی تنقید کر دی۔ تو حسن ایوب جی، واٹ از یور ریئیکشن؟ مطلب ٹھیک ہے اوکے، کیا ہو گیا اگر یونیفارم پہن لیا تو کیوں لوگ اتنے زیادہ اوکے نہیں؟ بہت اچھا پیغام دیا انہوں نے اپنے صوبے کے عوام کو، اور انہوں نے بتایا ہے کہ وومن امپاورمنٹ وہ انشور کی جا رہی ہے۔ یہ پنجاب کی محافظ بیٹی کا ایک میسج دیا گیا ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خواتین جو ہے پنجاب کی ہوں یا کے پی کے کی ہوں یا دیگر صوبوں کی، وہ نہ صرف پولیس کے اندر بھی اپنا رول پلے کر رہی ہیں بلکہ آرم فورسز کے اندر بھی، اور وہ ان تمام اداروں کے اندر کام کرتے ہوئے پاکستان کی خدمت کر رہی ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی کو انشور کر رہی ہیں، چاہے وہ داخلی ہے، چاہے وہ بارڈر کی ہے، چاہے جس بھی کیپیسٹی کے اندر وہ اپنا حصہ ڈال رہی ہیں۔ تو یہ بنیادی طور کے اوپر جو پاکستان کی وہ بیٹیاں، پاکستان کی وہ خواتین جو اس وقت پاکستان کی ترقی کے اندر حصہ ڈال رہی ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے مریم نواز نے یہ یونیفارم پہن کر، جو پنجاب پولیس کے اندر خواتین سرو کر رہی ہیں، یہ ان کو آنر کیا ہے مریم نواز نے، اور اس آنر کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر اپنی جو ہے نا وہ سیاست کرنی چاہیے۔ عمر ایوب صاحب نے جو تنقید کی ہے وہ بلا جواز ہے، ان نیسیسری ہے، اور ان کو اس پر اپالوجی کرنی چاہیے۔ جی بالکل، میرے خیال میں وہ ایک جو ہے وہاں پہ ایک ریزولوشن بھی موو کی جا سکتی ہے اس کا نا، تحریک استحقاق پی ایم ایل این والوں کو کرنی چاہیے۔ یہ ایتھیکل بات ہے جی، نقوی صاحب نہ کریں نقوی صاحب ظاہر کیا کریں، پاکستان کے اندر یہ بڑی خبر آج سارا دن آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے، نیشنل اسمبلی میں پہنچ گئی تو پھر ہمیں بات کرنا بھی ہماری مجبوری ہے۔ اب یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہم نہیں لگ رہے، بس ایک خبر ہے تو اس کے اوپر بات تو کرنی ہے۔ اچھا سنیں، آپ جواب سنیں، دیکھیں یہ پولیس کا یونیفارم تو نہیں تھا، یہ تو پولیس جیسا ایک ڈریس تھا۔ پولیس کا یونیفارم تو اس وقت ہوتا جب ان کو رینکس بھی لگے ہوتے، یہ تو پولیس جیسا ایک ڈریس تھا جو انہوں نے پہنا، ایک بات۔ اور دوسری بات، پوری دنیا میں اس طرح کے جو ادارے ہیں، پولیس ہو، فوج ہو، آپ کی قومی ٹیمیں کھیل رہی ہوں، چاہے کسی بھی اسپورٹس میں ہوں، تو جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہوتے ہیں یا اس طرح کی پوزیشنز کے لوگ ہوتے ہیں، جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، وہ یونیفارم پہن کر عوام کے سامنے آتے ہیں تاکہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ
اس کو فالو کرنے کا جذبہ بڑھے, اس کو اپریشیٹ کرنے کا جذبہ بڑھے, اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس کاز کے ساتھ جڑیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن نقوی صاحب یہ پتہ نہیں کیوں پارلیمنٹ کا اتنا امپورٹنٹ فورم اس کے لیے استعمال کیا, یہ تو بہت. اچھا نقوی صاحب لیکن یہ پولیس کا یونیفارم ہی تھا, انہوں نے جو پی کیپ دیکھے, ان کا وہ یونیفارم دیکھے, اٹ واز یہ وہ دیکھیں وہ رینکس جب لگے ہوں گے, دیکھیں جب تک رینکس نہیں لگتے وہ یونیفارم نہیں کہہ سکتے. دیکھیں وہ رینک پولیس جیسا ایک ڈریس تھا. اچھا چلے ٹھیک ہے, او آرز بھی ہوتے ہیں, ادر رینکس بھی ہوتے ہیں, بغیر جو سپاہی ہوتے ہیں ان کا کوئی رینک نہیں ہوتا, وہ سمپل ہوتا ہے. مطلب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں اگر ابھی خاکی کوٹ پہن لوں تو کیا میں فوج میں ہو گیا؟ نہیں جو صاحب, جی جو صاحب نقوی صاحب کی اپنی رائے ہے. جی جو صاحب پلیز گو اہیڈ. او بھائی رائے اپنی جگہ ہے, حقائق تو ان کو نہیں نہ بنانے. آپ نہ فوج کی وردی پہن سکتے ہیں, رینکس اور نو رینکس, نہ پولیس کی, وہ ایک جرم ہے. اور میں نے آج فون کیا کسی بڑے پولیس آفیسر کو, نام نہیں لے سکتا, نہیں لینا چاہتا اس کو. میں کہ یار میں آ رہا میری وردی کٹوا دیو, کہتے وی آر آؤٹ آف اٹ. نہیں تسی کیڑا رینک لینا سے چوہے صاحب, ڈی ایس پی دا کہ ایس پی دا؟ بعد میں کہ کوئی تے دے دیو, کوئی تے دے دیو کہ بغیر رینک. چوہے صاحب آپ کی تو ریٹائرمنٹ کی عمر بھی گزرے میں 10 سال گزر گئی ہیں سر. اچھا ناظرین پارٹی دے ہے نا, یہ کل تو وزیر اعظم اور صدر بھی پولیس کی وردیاں پا کے آ رہے ہیں. سیکشن 151 چودھری صاحب آج سے ہمارے آئی جی ہیں. دیکھیں چودھری صاحب آج سے ہمارے آئی جی ہیں. آج سے نہیں, مہربانی, یہ ہم اور آپ نے سب یاد آئی جی ہے. انسپیکٹر جنرل آف وزیر اعلیٰ صاحب اور نقوی صاحب اپنے الفاظ واپس لیں. آج سے نہیں, وہ ہمیشہ سے ہمارے آئی جی نہیں ہیں, وہ سپر آئی جی ہیں. پلیز پلیز ماشاءاللہ, میں تو ابھی نیا آیا ہوں نا, چلیں ہمیشہ سے میں تو نیا آیا ہوں. ہمارے ناظرین یہ ایک سیکشن 151 ہے, اس کے مطابق یہ جو پنجاب کے اندر ہی پورے پاکستان کے اندر یہ ہے کہ ان اتھرائز یونیفارم. اب اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ کیا آئی جی پنجاب نے اتھرائز کیا کہ ان کو یہ ایک دن کے لیے یونیفارم پہن سکتی ہیں, یا اس کے اوپر پھر دیکھ لیں گے کہ تمام کرکٹرز پہن رہے ہیں جی یونیفارم پہن رہے ہیں. اسلام آباد پولیس کے ایمبیسڈر بنتے ہیں, یہ ایمبیسڈر بنتے ہیں, یہ اس کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ جو جن کی اپنی ایک شناخت ہے, ان کو کسی شناخت کی ضرورت نہیں ہے, وہ صرف ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ جی یہ میں اس کا ایمبیسڈر ہوں. سمجھ آ گئی, جی آ گئی نا, تو پھر تنقید کرنی ہے خالی, زبردستی کرنی ہے. اچھا ویسے دیکھیں یونیفارم پہن کر آپ اپنے ذاتی رائے بتائیں کہ آپ کو اپنی یونیفارم میں رہا ہوں میری جان, آپ رہے ہیں نا, تو مریم کا یونیفارم پہننا آپ نے کس طرح دیکھا, اپنی اوپینین نہیں دی. چوہے صاحب کی لے لی, حیدر نقوی صاحب کی لے لی, خاور گھومن صاحب اپنی دیں. یار آپ سنتے نہیں ہیں, میں نے جب ابتدائیہ دیا تھا میں نے کہا میری نظر میں یہ, میں اس کو برا نہیں سمجھتا کہ گڈ جیسچر, میں نے یہ کہا تھا. مطلب میں آپ نے اپریشیٹ کیا اس کو. آگے بڑھتے یہ بریکنگ نیوز ہے. جی جو صاحب, جی جو صاحب بھائی یہ روز فریولس, آؤٹ لینگویج, غیر ضروری, کوئی نہ کوئی ایشو ایسا. بھائی اصل ایشوز جو ہے پھر آپ کہتے ہیں جی وہ آپ الٹے لطیفے کیوں سنایا تھا وہاں ٹرانسمیشن میں. اصل فرائض جو ہے ان کی طرف توجہ دیں. 12 کروڑ کا صوبہ ہے, انہاں کماں نو چھڈو, انہاں نہ کچھ نہیں بننا. اور نہ اس طرح دے اتے مطلب ہے یعنی کی کرنا ڈونگرے برسانا, وہ بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک یو اینی ویئر. اصل کام ہے لوگ رول رہے نے, گندم ہو گئی ہے اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں. وہ اس کے اوپر بات کریں گے چوہے صاحب, اس کے بعد بات کریں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس جو تقریب کے دوران انہوں نے وہاں پہ خطاب بھی کیا, اس خطاب کے دوران انہوں نے بتایا کہ جناب اعلیٰ میں اس جب عہدے تک پہنچی ہوں تو مجھے کیا کچھ کرنا پڑا. اچھا ہوا میری ٹریننگ ہوئی, میرے لیے یہ آسان کام نہیں تھا, مجھے اپنے آپ کو پروو کرنا پڑا, مجھے آگ کے دریا سے گزر کر یہاں پر پہنچنا پڑا. مجھے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر اس لیے بیٹھی کہ اس کا باپ پرائم منسٹر ہے. یہ انہوں نے وہاں پہ دعویٰ کیا ہے. اب چوہے صاحب آپ اس بات سے متفق ہیں؟ بات تو ماننی پڑے گی, جب وہ دیکھیں ان کے والد صاحب ملک سے باہر تھے, باقی ساری پارٹی آگے نیچے لگی ہوئی تھی, انہوں نے کہا جی مزاحمت کریں گے تو مفاہمت ہوگی. وہ پارٹی کو سنبھالا تو صحیح ہے, اتنا تو کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا کہ نہیں دیتے؟ نہیں, ابھی ایک محترم ہے ہمارے بڑے, کیا بات ہے, حسن ایوب صاحب, وہ ایک نظریہ فرما رہے تھے, جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ کچھ اور چاہتے ہیں, جو بانی چیئرمین ہے اس کا یہ ہے. تو اگر میں اسی بنیاد پر جو یہ فرما رہے تھے محترمہ کے آرگومنٹ کو اور ان کے ملا کے پڑھوں تو اس کا مطلب ہے نواز شریف جو وزیر اعظم نہیں بنے تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ بن گئے تو مجھے کنے بنانا ہے, تو لہذا پیو دا پتہ کٹو. یار ڈونٹ ڈو اٹ. آپ مہربانی کریں. نواز شریف صاحب کب سی ایم کے امیدوار تھے جی؟ چلیں وہ تو الیکشن ہی ایم این اے کا لڑے ہیں, صوبے کے الیکشن لڑے پرائم منسٹر کے امیدوار. یہ بات اس کا اس سے کیا تعلق بن رہا ہے؟ بریک کی طرف جاتے ہیں. بن رہا ہے جو آپ گفتگو کرتے ہیں یہی. وہ ایم این اے کا الیکشن لڑا, یہ ایم پی ایم این اے دونوں لڑی, یہ پرائم منسٹر کے امیدوار تھی, یہ تو سی ایم کے امیدوار تھی. بریک کی طرف جاتے ہیں. وہ
MNA کا الیکشن بھی لڑی تھی اور MNA الیکٹ بھی ہو گئی تھی. ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور بات کریں گے جو گندم کا ایشو ہے اور PMLN کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین جو حالیہ بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اوپر ظاہر ہے حسن کی اپنی رائے ہے, چودھری صاحب کی اپنی رائے ہے, جو آن گراؤنڈ صورتحال ہے وہ آپ کو پتا ہے ابھی لاہور کے اندر. آج میں بار بار چونکہ اس لیے ریفرنس دے رہا ہوں حافظ نعیم الرحمان صاحب کا, انہوں نے بائی الیکشن کے جو فارم 45 کی تیاری کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس انفارمیشن ہے یہ کچھ ہوا ہے. اینی ویز دانیال عزیز صاحب آپ کو پتا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر ان کے والد صاحب عزیز صاحب کافی عرصہ رہے, 80s میں منسٹر بھی رہے. انہوں نے اپنی جو سابقہ پارٹی یا موجودہ پارٹی, ابھی وہ کہتے تھے میں پارٹی کے اندر ہوں, وہ کیا فرما رہے ہیں کہ PMLN کی آن گراؤنڈ اس وقت حالت کیا ہے, ان کی رائے سنیے. ایکچولی PMLN ووٹ بینک نہ ہونے کی وجہ سے اپنے پرانے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی ہے جہاں سے انہوں نے یہ جماعت بنائی تھی. آپ کہہ رہے ہیں ووٹ بینک ہی نہیں PMLN کا ختم ہو گیا, یہ آخری الیکشن تھا ان کا. میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا مستقبل کیا ہے. میں آپ کو آج دوبارہ بتا دیتا ہوں, ٹی وی پہ میں نے کہا ہے کہ جب کرلی کی دم اتر جاتی ہے کافی دیر کے لیے ہلتی رہتی ہے, یہ ان کا مستقبل ہے. اچھا نقوی صاحب آپ کو پہلے آپ کو کرلی کا پتا کرلی کیا ہوتی ہے؟ یہ چھپکلی ہوتی ہے, وہ چھپکلی جب اس کی نا دم علیحدہ کر دیں تو وہ دم کافی دیر تک جو ہے نا وہ ایسے رہتی ہے نا, وہ تڑپتی رہتی ہے, وہ کافی اس کے اندر ارتاش رہتا ہے. لیکن عظمیٰ بخاری صاحبہ وہ کیسے پیچھے رکھتی ہیں, انہوں نے بالکل جو ہے دیر اینڈ دین ترکی با ترکی جواب دیا. نہیں میں سمجھ رہی تھی کہ ایک تو ہم نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں, تھوڑا سا لفظوں کا چناؤ اگر مناسب ہوتا تو اچھا ہوتا. اب اگر اس کے ساتھ میں بھی کرلی کی ایک دے دوں کہ چھتیروں کو جپے تو پھر وہ اچھا نہیں ہوگا نا, پھر وہ مناسب نہیں لگے گا. اچھا صاحب یہ ذات دی کوڑ کے لیے اشتیران جپے میں آیا ترجمہ تھوڑے کو ضرور لگا, لیکن کچھ ہی عرصہ پہلے محترم نواز شریف صاحب کے یہ آنکھ کا تارا ہوا کرتے تھے, محترم دانیال عزیز صاحب. یہ بھی سونے میں تولنے کے لائق ہے, یہ بھی سونے میں تولنے کے لائق ہے. ناظرین سیاست کے رنگ ہیں, ظاہر ہے کچھ عرصہ پہلے ان کو سونے میں تولا جا رہا تھا, پھر پارٹی کے اندر معاملات خراب ہو گئے سارا کچھ. تو چلے میں آپ سے جو اچھا صاحب یہ ذات دی کوڑ کے لیے اشتیرا نو جپے ادا کی مطلب ہوتا ہے بتا تھوڑا سا آپ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کوئی طاقت نہیں ہے, یو آر گڈ فار نتھنگ, اور وہ آپ جو جوائنٹ ہیں بہت بڑے پہاڑوں جیسی جن کے پاس قوت ہے, ان کے ساتھ آپ نے کیا مقابلہ کرنا ہے. صحیح بات سنجیدہ لیتے ہیں کہ نہیں کی ہے, جو مثال انہوں نے بیان کی ہے تو وہ تو ان کے اوپر فٹ ہوتی ہے کہ شاید وہ کٹ چکے ہیں مسلم لیگ نواز سے, تو جو کیا کہتے ہیں کرلی کی دم جو ہے وہ جس طرح وہ تڑپتی ہے تو وہ اس طریقے سے شاید وہ بھی وائبریٹ کر رہے ہیں. یہ بات تو اس طرح ان کے اوپر بھی آ سکتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آنکھ کا تارا یا سونے میں تولنے کے برابر جو نواز شریف صاحب کا بیان تھا, تو میرے خیال کے مطابق اسی طرح کے مختلف بیانات تمام سیاسی جماعتیں جن میں وہ لوگ پہلے رہے ہوتے ہیں, جب وہ پارٹی کے ساتھ لائل ہوتی ہیں تو ان کی تعریف ہوتی ہے کہ وہ پارٹی سے الگ ہو جائیں. ظاہری بات ہے اگر چودھری نثار صاحب انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ چکے ہیں اور آپ کے بقول خاور گمن صاحب کے بقول کہ از نو مور پارٹ آف مسلم لیگ نواز, تو اسی طرح یہ بھی الیکشن لڑ چکے ہیں دانیال عزیز صاحب, تو از نو مور ہی شوڈ ناٹ بی اے پارٹ آف مسلم لیگ نواز. کیونکہ آپ تو اس دن مجھے کریکٹ کیا پروگرام میں 3-4 دن پہلے کی بات ہے, تو وہی بات میں تو آپ کی بات کو ریپروڈیوس کروں گا. جی نقوی صاحب دیکھیں, میں جب اسٹوڈنٹ تھا تب میں نے سنا تھا نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی, ملک سے باہر بھیج دیے گئے. نواز شریف 2008 میں واپس آ گئے, پنجاب میں جیت گئے, مرکز میں حکومت بنا لی. اس کے بعد نواز شریف 2013 میں جیتنے کے بعد جب حکومت میں آئے, ان کو جب حکومت سے نکالا گیا, نواز شریف عمران خان کے دور میں ملک سے باہر گئے, تو کہا گیا جی نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ یہ کرلی کی جو دم ہے یہ ہمیشہ شیر بن کے سامنے آ جاتی ہے واپس. لیکن اس دفعہ پرائم منسٹر نہیں بنے, یہ تو نقوی صاحب کو آپ کو پتا ہے. جناب بائیو صاحب کے حوالے سے ناظرین جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ہو سکتا ہے کچھ مہینوں میں بن جائیں. عرفان صدیقی اچھا اونر تسی بنا رہے ہو تے وہ جو اڈیالہ تے باسی نو تسی کوئی چانس نہیں دیتے, اونر کہندے تسی کون دیو, وہ نااہل ہوئے ہیں. اچھا عرفان صدیقی صاحب نے بائیو صاحب کی جو کلیریفیکیشن ان کے جو بیان کے اوپر انہوں نے مزید کامنٹ کیا ہے, سنیے گا. میری معلومات ان کے اس بیان سے متصادم ہیں, متضاد ہیں. میری معلومات یہ تھی کہ انہوں نے ایکسٹینشن کی خواہش ظاہر بھی کی. میری معلومات یہ تھی کہ انہوں نے ایک سٹیج پہ یہ پیغام بھی گیا جی کہ اگر یہ نہ ہوا, معلوم نہیں انہوں نے خود پیغام دیا یا ان کے کسی ویل وشر نے جا کے کہا جی کہ نہ ہوا تو مارشل لا بھی آ سکتا ہے. لیکن اگر باجوہ صاحب قرآن ہاتھ میں لے کے اس کی تردید کرتے ہیں
تو میرے خیال میں تو ہمیں ان کی تردید کو اہمیت دینی چاہیے. یہ 2 ایکسٹینشنز کی بات ہے, ایک تو جب یہ دوسری کی بات ہے. ناظرین کا بیان آپ نے سن لیا. گندم کا ایشو بہت اہم ہے, ہم انشاءاللہ کل اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے, ایک آدھ مہمان کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.